बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज का जुमा एक और खुशखबरी लेकर आया शहबाज शरीफ के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्तों के लिए इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ उनका नाम भी ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन इस खबर से मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आज जो फैसला आया, फैसले की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अशफाक, फैसले की तफसीलात से के साथ ये बताओ कि आज काफ़ी देर हुई, काफ़ी बड़ी, और बाज़ लोग कह रहे हैं बड़ी जल्दी फैसला आ गया। नहीं हबीब साहब, आज जब सुबह 9:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अली बाकर नजफी के रूबरू शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल का आगाज किया। और बुनियादी जो नुकता था वो ये था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस जेर समाअत हैं और तीनों केसेस में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और वो ट्रायल में बाकायदगी से पेश हो रही हैं। और जो तिब्बी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ की जो तबीयत है वो नासाज है। गुज़श्ता 1 साल से कैंसर के ये मरीज हैं और उन्होंने 1 साल से अपना चेकअप नहीं करवाया। तो इस सारे तमाम मामलात के बावजूद इनका जो नाम है ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस हवाले से जो सरकारी वकील थे उनको कहा कि आधे घंटे में फेडरल गवर्नमेंट से वजाहत लेकर जवाब जमा करवाएं। आधे घंटे के बाद जब दोबारा केस की समाअत शुरू हुई तो सरकारी वकील ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत ना दी जाए, इस केस को ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि आप इन सारी बातों को छोड़ें, ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है, ECL में शामिल है या नहीं। तो सरकारी वकील ने कहा कि मैंने मुतल्लिका हुकाम से मुतअद्दिद मरतबा राब्ता किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप जवाब देना ही नहीं चाहते। इस मौके पर अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ दोपहर 2 बजे खुद पेश हों। दोपहर 2 बजे जब दोबारा कार्रवाई का आगाज हुआ, शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने उनसे मुकालमा किया और कहा कि आप ईद भी बच्चों के साथ नहीं मनाना चाहते। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जरूर ईद बच्चों के साथ मनाता, लेकिन मेरी सेहत इस बात की इजाजत नहीं दे रही। सेहत खराबी की वजह से मजबूरन मुझे इलाज के लिए एक मरतबा चेकअप के लिए बाहर जाना मेरा जरूरी है। मैं कैंसर का मरीज हूँ और मैं अदालत के हर हुक्म पर अमल दरामद करता हूँ। तो इस मौके पर सरकारी वकील ने एक मरतबा फिर इस सारी दरख्वास्त की मुखालफत की। तो इस मौके पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि क्या शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए जमानती मुचलकों की इस इजाजत जमा करवाने का हुक्म दिया जाए इस मामले पर। तो जो अमजद परवेज एडवोकेट थे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट को उस फैसले का हवाला दिया और कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो अरकानी असम्बली हैं उनको उन पर किसी किस्म की शर्त लागू नहीं की जाती बैरून मुल्क जाने। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आ गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि जी इतने जल्दी फैसले तो किसी पंचायत में भी नहीं होते जितनी जल्दी हो गया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ अब कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। एक तो यह है कि अगर हुकूमत को इतनी जल्दी है तो इतनी जल्दी और इतने कमज़ोर रेफरेंस भी किसी और मुल्क में नहीं बनते कि जब आपने एहतसाब के अमल को एक मजाक बना दिया हो, आपने दरअसल उसको एक चूँकि पॉलिटिकल बयानिए के तौर पे इस्तेमाल किया था, अब आप आके उसकी आपके पास सवाए इसके कि एक्चुअलाइजेशन आसान तरीन रास्ता है ना। बाकी तो रोज़गार देने के लिए, मकान बनाने के लिए, कर्जे देने के लिए काम करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो सिर्फ मुँह से निकालना है कि बशीर मेमन ये कर दो, फलां तुम ये कर दो, फलां तुम ये कर दो, चलो इसके खिलाफ केस बना दो, चलो इसके खिलाफ केस बना दो। तो जब आप इस तरह के केस बनाएंगे तो अदालत में जो 5 मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे तो फिर उनका अंजाम क्या होगा। और फिर उसके साथ जो आपने पहले जो केस बनाए हमारे सिस्टम के अंदर, वो नवाज शरीफ के केस, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझते हैं कि नवाज शरीफ का फैसला दुरुस्त नहीं था। मसला ये है कि जब आपके यहाँ एहतसाब का पूरा अमल वो उसके ऊपर एक डार्क शेडो हो, पूरी दुनिया उसको एहतसाब का अमल ना मान रही हो बल्कि उसको इंतकामी बातें कर रही हो उसके हवाले से, तो आप फिर कहें कि जनाब अब ये फैसला बड़ी जल्दी हो गया। तो फिर अब ऐसा है कि जनाब अब खैर अब इस बात को छोड़िए, मसला ये है कि अब फिर आप करना क्या चाहते हैं। ये आपसे एहतसाब तो नहीं हो रहा। आपने जो मजाक बनाया था, जो आपने चाहा था कि मैं इन लोगों की अब गर्दनें अपनी अंगूठे के नीचे रखूंगा, वो अदालतें समझती हैं कि आप इस काबिल नहीं है और दुनिया में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं है। और हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो लोगों की गर्दनों पे जॉर्ज फ्लाइड के कातिल की तरह घुटना रख के उन्हें मार दे। आप तो वो करना चाह रहे थे एहतसाब के नाम पर, वो तो नहीं हो सकता। बस अब आप खामोश हो जाइए, इसी में मेरा ख्याल है कि हुकूमत की इज्जत है। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना या ना निकालना ये तो ग़ालिबन हुकूमत के इख्तियार में होता है ना साथ।
منسٹری آف انٹیریئر کیا ہوتا ہے. میں صرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بات کرنا کہ اس فیصلے کے خلاف ہیں, تو یہ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو نواز شریف جب 8 ہفتے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے گارنٹر تھے. یہ ہم نے ان کو جانے دیا ہے. وہ جو ان کے بڑے بھائی بھی اسی طرح سخت بیمار تھے اور 1 منٹ کے اندر بس ان کا کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدا نخواستہ کیا ہو جائے, اور ان کو بھی عدالت نے 8 ہفتے کا ہی آرڈر دیا تھا. میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 8 ہفتے کے لیے چلے جائیں, اور ان کے جو گارنٹر تھے یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں. اب وہ بھی چلے جائیں گے. وہ جو اب میں معذرتاً عدالت کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں, تو میں اپنے نون لیگ کے دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں. عدالت ان کو اشتہاری قرار دے چکی ہے, نواز شریف صاحب کو ملزم قرار دے چکی ہے, مفرور قرار دے چکی ہے. یہ مفرور کے گارنٹر کو ہم نے جانے دیا. کیا یہ ہوا اس ملک کے اندر؟ اور کیا اسی طرح ایک سیکنڈ میری گزارش بات سن لیں ساتھ, اس ملک کے اندر یہ ہوا ہے کہ آپ نے جس کو قاتل قرار دیا تھا 249 میں اس کا امیدوار جیتا ہے. میں گزارش کروں, آپ نے جس کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے اس کے امیدوار آپ کو مسلسل حکومت کو شکست دیتے ہیں. میری بات پوری اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب نے درمیان میں 2-3 باتیں اور بھی کی. حبیب صاحب نے کہا کہ اس ملک کی عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں. تو حبیب صاحب اس ملک کی عدالتیں نہیں کہہ چکی. سپریم کورٹ نے بڑی دفعہ ان ریفرنسز کے اوپر بات کی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا. ہاں لاہور ہائی کورٹ میں کچھ اس طرح کی باتیں بار بار ہوئی ہیں, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, شاید آئندہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوتی رہیں گی, لیکن اس ملک کی عدالتیں بیشتر طور کے اوپر ریفرنسز کو غلط نہیں قرار دے چکی. 8 ہفتے کی بات ہوئی, کہا گیا کہ بڑے بیمار ہیں, شہباز شریف صاحب بیمار ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. شہباز شریف صاحب بیمار ہیں, ان کا علاج ہونا چاہیے. سوال 2-3 ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اب یہاں سے آنورڈز مقدمات کیا ہوں گے, چلیں گے شہباز شریف صاحب کے خلاف, نہیں چلیں گے؟ یہ شہباز شریف صاحب کی مرہون منت ہے, یہ اور کسی کے مرہون منت نہیں. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے تو ہم نے مچلکے جمع کروائے, 8 ہفتے کے لیے جا رہے تھے, ہم نے مچلکے جمع کروائے, ہم نے گارنٹر پکڑا, کہا کہ یہ دونوں چیزیں مچلکے اور گارنٹر یہاں پہ ہیں. آج 1.5 سال ہو گیا, نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے. یہ تو بغیر مچلکوں اور بغیر گارنٹر کے جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو مچلکوں اور گارنٹر کے ساتھ گئے تھے, ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کے کیس کا ریفرنس نہیں چل رہا. حبیب صاحب اس وقت اپیل نہیں چل رہی. کیوں نہیں چل رہی؟ کیونکہ جو مین ایکیوزڈ ہے وہ ملک سے باہر ہے. تو اب جتنے ریفرنسز شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں پھر اب وہ نہیں چلیں گے, یا اب وہ انویسٹیگیشنز اب ہم اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیں. اور جس طرح ہماری ریاست نواز شریف صاحب کے مرہون منت ہے کہ جب ان کا دل کرے تو وہ آئیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تب ہم کیس چلائیں گے. اب ہم شہباز شریف صاحب کے بھی مرہون منت ہیں, ان کا دل کرے گا تو مقدمے چلیں گے, ان کا دل کرے گا تو نہیں چلیں گے. اس کے اوپر اب عدالت کا فیصلہ اتنا ہی. بریک کی جانب بڑھیں. بریک پہ جانے سے پہلے حبیب صاحب ساتھ 10 سیکنڈ میں مجھے جواب دے دیں. پیپلز پارٹی جو باتیں کر رہی ہے نون لیگ کو لے کر, آپ دونوں کو معلوم ہے, ایک بار پھر سے انہیں موقع مل جائے گا. وہ کہنے کہ جناب یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں اصل میں خود یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور آج ان کی ریلیف بھی مل گیا. یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں اور جس انداز سے وہ باہر جائیں گے, جس انداز سے وہ باہر آئے ہیں, یہ پورے کا پورا انداز یہ ثابت کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہے جو لکھ رہا ہے, نظام ہستی چلا رہا ہے. بریک کی جانب بڑھیں. دیکھیے اس پہ میں بطور وکیل کم ہی بات کروں تو بہتر ہے. میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں نہ کریں اپیلیں فائل, بس اتنا ہی کہا. ٹھیک ہے, بہرحال بریک کے جانے بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو NA 249 میں جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی متنازع ہو گئی, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. NA 249 کا پہلے الیکشن متنازع ہوا, پھر مسلم لیگ نون کی درخواست پر یہاں پر ری کاؤنٹنگ شروع ہوئی, تو پھر سے یہ ساری ری کاؤنٹنگ متنازع ہو گئی, کیونکہ نون لیگ یہ گلا کر رہی ہے کہ جناب یہ جو تھیلے تھے یہ سیل نہیں تھے, کھلے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تھیلے کھلے ہوئے تھے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بے شک ری کاؤنٹنگ جاری رکھیں. الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اب قانون کے مطابق ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. 2 روز سے یہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں دوبارہ سے الیکشن کی درخواست بھی دے رکھی ہے. تو اب اس ری کاؤنٹنگ کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اب جب یہ بن گیا ہے معاملہ تو اس کا حل کیا ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے. حبیب صاحب, ایک جماعت کہہ رہی ہے ری کاؤنٹنگ ہو جائے, پھر ہو جاتی ہے, پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی فارم 45 کا, پھر تھیلے کھلے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کہتی نہیں سیل تھے. یہ سب کیا چل رہی ہے, مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں, آپ کو اگر یاد ہو تو جب 2008 سے لے کے 2013 تک
عمران خان صاحب ایک بات بڑے التزام سے کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف دراصل ایک ہی چیز، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ 2013 سے لے کے 2018 تک ان کی کیمپین دیکھیں، پوری کی پوری پولیٹیکل کیمپین تو دراصل اسی بنیاد پہ تھی کہ جناب نواز شریف میں اور آصف علی زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اچھا، اگرچہ اب میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اس تھیلی میں عمران خان بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، لیکن بہرحال تو اس زمانے میں یہ بڑی اوپینین تھی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کے موجودگی میں یہ بہت تاثر گہرا ہو گیا تھا کہ عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ جب میں احتساب کروں گا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، تو پی ڈی ایم کی جو عمران خان کا یہ جو نیریٹو تھا اس نے پی ڈی ایم کو کافی ویک کیا تھا، اور میں بار بار آپ کو اس وقت بھی پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی عمران خان کی فیور میں جائے گی۔ تو مجھے جو کچھ اندر سے پتہ چلا، یہ پارٹیوں کے اندر کہتا کوئی نہیں ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے آپ کو نا، تو یہ چل رہا ہے کہ دراصل یہ ایک اسموک اسکرین کریٹ کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے بالکل ایسی جھگڑ رہی ہوں گی، یہ دیکھو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا، دوسرا کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا، میں ٹانگ توڑ دوں گا، میں قتل کر دوں گا، یہ اس طرح کے ڈائلاگ بازی ساری ہوتی رہے گی کیونکہ اٹ گوز ان دیئر فیور۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو الگ الگ جماعتیں ہیں، دیکھیں ایٹ ڈیگرز ڈران ہے۔ یہ جو رویہ ہے پی ایم ایل این کا دراصل پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں بہت سود بند ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ جو آپ دیکھیں جب سے یہ کراچی والا معاملہ ہوا ہے، پنجاب میں آپ نے دیکھا کوئی پیپلز پارٹی کوئی آپ کو نظر آئی ہو، کوئی متحرک آئی ہو؟ ایکچولی یہ بگر ڈیزائن میں اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو غور فرما رہی تھی نا کہ ہم پنجاب پہ حملہ کریں گے، اور یہ سوچ رہے تھے ہم سندھ پہ جا کے حملہ کریں گے، بیسیکلی اب اس کو یہیں پہ یہ طے ہو گیا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اپنے مورچے سنبھالیں گے، لیکن ایسا ہو جائے گا الٹیمیٹلی۔ لیکن خیر وہ 34 سیٹیں ہیں ایک جگہ پہ نہیں، کچھ جگہ پہ ہیں جن پہ پیپلز پارٹی نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں، تو خیر وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ تو اگلا الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ جو پوسچرنگ ہے دونوں پارٹیوں کی یہ بہت ضروری ہے۔ الیکشن کی سیٹ اگر آپ کہیں گے 249 کے لیے دونوں الیکشن کی سیٹ کے لیے مری جا رہی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے ساتھ، لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے سوال کہ پہلے الیکشن متنازع، پھر ری کاؤنٹنگ متنازع، یہ سب کیا چل رہا ہے، اس کا اب یہ معاملہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے ایک دو باتیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب عمران خان صاحب احتساب کریں گے یا کوئی بھی جب بھی احتساب ہوگا، کیونکہ اس وقت تو احتساب اس ملک میں نہیں ہو رہا، جب بھی احتساب ہوگا تو آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہی نظر آئیں گے، یہ والی بات عمران خان صاحب کی درست ہے۔ ہو سکتا ہے اس احتساب کے عمل میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نظر آئیں، لیکن اس ملک میں جب بھی احتساب ہوگا، اس وقت تو ایک پاز کا بٹن دباؤ، احتساب اس وقت نہیں ہو رہا، جب بھی احتساب ہوگا اس ملک کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے نظر آئیں گے، یہ بات درست ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پوسچرنگ ہے اور اسموک اسکرین ہے، تقریباً اب تک تو پچھلے 4-5 سال کی سیاست کے اندر نظر آیا کہ ہماری جمہوریت کی جتنی بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تقریباً تمام کام ہی پوسچرنگ اور اسموک اسکرینز ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو کہ اسموک اسکرین نہیں ہے؟ وہ جو لانگ مارچز ہونی تھی اور دھرنے نکلنے تھے اور ہم نے ایک دستوں گریباں ہو جانا تھا اور ایک سونامی نے آ کے پاکستان کو پکڑ لینا تھا اور ایک زلزلے نے ہلا دینا تھا، اور یہ ساری چیزیں اسموک اسکرین تھیں۔ تیسری اور اس سے بھی ضروری بات قمر دلشاد صاحب کے پاس جانے سے پہلے، اس وقت پاکستان کے بڑے سیریس کچھ مسائل ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے باہر خطے میں بڑے سیریس مسائل ہیں، بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے خطے کے اندر، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر معیشت کے بڑے ہمارے سیریس مسائل ہیں، پاکستان کے اندر روزگاری کے، انفلیشن کے، دیگر اس طرح کے مسائل ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت کووڈ کا چل رہا ہے۔ اس میں سے کوئی مسئلہ آپ تحریر کر لیجئے، ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بلکہ اوپن کالز لینی شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ ہم اگلے سال یہاں بیٹھے رہیں گے، اگر کسی ایک شخص نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا مسئلہ 249 کا ری کاؤنٹ ہے، تو مطلب پھر اس بندے کو بھی چیک کروانا چاہیے اور مطلب ہمارے سسٹم کو بھی چیک کروانا چاہیے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہی نہیں، جو کہ اس بات کو انڈرسکور کرتا ہے بار بار کہ ہماری سیاست میں اور ریالٹی میں بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے۔ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈرشپ کے مسائل نہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے مسائل ہیں کہ فارم کھلا ہوا تھا یا بند تھا، فارم 45 کے اوپر یہ چیز مہر لگی ہوئی تھی یا نہیں لگی ہوئی تھی۔ ہماری عوام کا یہ مسئلہ ہے اس وقت۔ اور کیا سیاسی جماعتوں میں، نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں کسی شخص نے عوام کے مسائل پہ بات کی ہے، یا یہ صرف اسی چیز پہ دستوں گرباں ہوں گے؟ کیا انفلیشن پہ دستوں گرباں ہو رہے ہیں لوگ ہماری سیاست کے اندر؟ کیا مہنگائی پہ دستوں گرباں ہو رہے ہیں؟ کیا کووڈ
کووڈ کو ختم کرنے میں دستوں گریباں ہو رہے ہیں؟ لے لیتے ہیں نا ساتھ، اس کا جواب لے لیتے ہیں دلشاد صاحب سے. کمر دلشاد صاحب آپ ہی بتائیے گا، یہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ری کاؤنٹنگ بھی متنازع بن گئی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی حبیب اکرم صاحب نے بڑا گلوبل ولیج کے حوالے سے اچھی باتیں کہہ دی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے اس میں پاکستان کی عوام نے اس سسٹم کو بالکل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا. باقی تھیوریاں بہت چلتی رہتی ہے، شوکت ترین نے بھی بڑی باتیں کر دی ہیں، وزارت کابینہ بیٹھ کے خوش آمدیں کرتے ہیں، باہر نکل کے اپنے نمبر بناتے ہیں. تو یہ ساری کہتے ہیں جو خدا نے خواستہ بس اگلے 4 سال میں 1 سال میں پاکستان کا جو ہے نام و نشانی مٹ جائے گا، اس طرح کی باتیں شوکت ترین باہر نکلتے ہیں، لیکن جب عمران خان کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو خوش آمد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں، اب کراچی کا جو حلقہ 249 ہے، اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے ری کاؤنٹنگ کر لیں، تو ری کاؤنٹنگ جب بیلٹ پیپر 1 to 1 دکھایا جا رہا ہے تو اس میں فارم 45 سے فارم 46 کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ سامنے بیلٹ پیپر رکھا ہوا ہے، 1 to 1 دیکھ لیں، چیک کر لیں کہاں کہاں ہو رہے ہیں. اور اب ایک اور جو ہمیں بڑی تشویش ہوئی ہے، وہ تشویش یہ ہوئی ہے کہ اب اس میں پیپر جو ہیں، بیلٹ پیپر جو کاؤنٹنگ کے وقت ریجیکٹڈ ہو رہے ہیں، اور ریجیکٹڈ کا اتنا زیادہ ہوا ہے کہ تمام جتنے جو کینڈیڈیٹ کے بڑے اہم جو ہیں اسٹیک ہولڈر، ان سب کے پیپر جو ہیں ریجیکٹڈ ہو رہے ہیں، کسی 50 کسی 60 کسی 100. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے جس وقت جو بیلٹنگ کا جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو پریزائڈنگ آفیسر اپنی استادی دکھاتا رہا ہے، اور اس کی پریزائڈنگ آفیسر کی استادی اب ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے الیکشن کمیشن کو جب انہوں نے کہا کہ 1 to 1 ایک پیپر آپ چیک کر لیں. عام طور پر ایک پیپر چیک کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہوتی، ان کا پیپر چیک کر لیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جیسے حبیب اکرم صاحب نے بھی کہا کہ کیا ان کے حکمت عملی ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. کیا بیٹھے تو اس کے سامنے بیٹھے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو بڑی گولڈن اپرچونٹی مل گئی ہے، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ فارم 45 46 کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو 45 46 میں کیا ہے؟ 46 میں کتنے بیلٹ پیپر ایشو کیے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، کتنے کاپی رکھی گئی، بس یہ اس کے 3 کالم ہیں. اس کے اوپر انہوں نے بحث کر دی. یہ بتائیے گا کنور صاحب، یہ کیا آخری فورم ہے؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن بالکل نتائج کا اعلان کر دے گا؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے جب یہ پوری کاؤنٹنگ ہو جائے گی تو پھر اس کی پھر کنسولیڈیشن ہوگی، جیسے کہ ہم حاتمی رزلٹ کہتے ہیں نا، فارم 47 بنے گا نا سر. 47 شاہ صاحب، حبیب اکرم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے نون لیگ کے پاس کہ وہ اس کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر سکے، یا کہیں مطلب کسی متعلقہ فورم پہ دائر کر سکے؟ فارم تو ہمارے سارے عدالتیں فری ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کا فیصلہ کیا کریں گے؟ وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ جناب آپ الیکشن ٹریبل میں چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک صحیح فورم ہے، اور وہاں آپ کی انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی، آپ ناظرہ کی خدمات بھی حاصل کر لیں گے، اور فراجن کی بھی ہو جائے گی. جتنے آپ کے ڈیمانڈ مطالبے ہیں وہ پھر الیکشن ٹریبل کے تحت ہو جائیں گے. یہ فیصلہ جب الیکشن ٹریبل میں جائے گا. الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لاہور ہائی کورٹ نے رمضان بازاروں میں چینی فروخت کرنے پر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسے فوری طور پر روکا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو عام عوام کے ساتھ جو ہے ریلیف کے نام پر مذاق کیا جا رہا ہے. حبیب صاحب، یہ جو رمضان بازاروں میں قطاریں لگی تھیں، لوگ انگوٹھوں پر نشان لگا کے جو چینی 2-2 کلو لے رہے تھے، اس کا نوٹس عدالت نے لیا اور اچھی خاصی برہمی کا اظہار بھی کیا. میں نے بطور ایک طالب علم سیاسیات کے اور پاکستان کے ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں نے جتنی کتابیں اب تک پڑھی ہیں اور میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے، علماء سے، وکلاء سے، سابق ججوں سے، مجھے تو بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دنیا میں عدالت کبھی منڈی میں نہیں آتی. منڈی کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر عدالت نہ تو ان کو تیز کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ ان کو آہستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عدالت کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کی پرائس کہاں جا رہی ہے اور کسی چیز کی پرائس کم ہونی چاہیے، یہ سٹنٹ کی پرائس کم کر دو، یہ آکسیجن کی پرائس مقرر کر کے بتاؤ. یہ بالکل عدالت کا کام نہیں. عدالت کا کام سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ ہے بزنس میں. لیکن اگر اپنی عوام کو حبیب صاحب معذرت اگر خوار ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں تو بھی عدالت کا کام نہیں ہے. میں وہی عرض کروں. تو جب سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ ہے اس کو نافذ کرنا اور اس کے بعد جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو دیکھنا. بات یہاں پر اس پرٹیکولر کیس میں یہ جو 65 روپیز پہ ہے چینی جاری، میرے خیال میں یہ فیصلہ درست ہے، لیکن یہ عدالت کو نہیں کرنا چاہیے تھا.
اچھا۔ یہ فیصلہ حکومت نے کیا اور یہ حکومت کی بےعقلی تھی کہ آپ نے 85 روپے فرض کیا، خود حکومت نے چینی کی قیمت مقرر کیا اور اس کے بعد رفلی 25% اس کو سستا کرے، 20%۔ اتنا بڑا فرق مارکیٹ میں نہیں ڈالا جاتا اور حکومت کی بے وقوفی تھی، تو لہٰذا یہ حکومت کو بھگتنا چاہیے کہ جناب 65 روپے کی چینی ہے تو اب دیں اور گالیاں بھی کھائیں، یعنی آپ پیسے بھی بھریں اور گالیاں بھی کھائیں۔ مجھے ایک وزیر نے کہا، اب انہوں نے اسپیشلی فون کر کے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اتنے ارب روپیہ ہم صرف چینی پہ سبسیڈائز کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اور اتنے ارب گالیاں کھا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں؟ انہوں نے مجھے اس حکیم کا نام بھی بتایا، لیکن بعد میں کہا کہ یار نہ ٹی وی پہ نہ بتانا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ اگر جب جہانگیر خان ترین کی نفرت میں مبتلا ہو کے آپ فیصلے کریں گے تو آپ پھر اسی طرح کی بے وقوفیاں سرزد ہوں گی کہ 85 روپے کی چینی اور 65 روپے کی چینی، مطلب کیا آپ کا مائنڈ، کوئی سین آدمی یہ فیصلہ سوچ بھی سکتا ہے کہ حکومت ایسا کرے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ عدالت نے جو کیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عدالت کے ایمبٹ سے باہر کی چیز تھی، یہ حکومت کو ہی کرنا چاہیے تھا اور حکومت کو یہ اپنی بے وقوفی کی سزا بھگتنی چاہیے۔ بہرحال 24ویں روزے عدالت نے جو ہے اس سارے معاملے کا نوٹس لیا اور حکم سنا دیا۔ دیکھیے، جو رمضان بازاروں کا ریلیف تھا وہ تو ایفیکٹولی جس طرح آپ نے کہا 30 میں سے اس کے 24 دن تو گزر چکے ہیں، تو اب اس میں ریلیف کتنا باقی رہ گیا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی اس میں کیا وائلیشن ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ عدالت سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ لیکن جو حبیب صاحب نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے، عدالت کی پاکستان کے اندر کیا ساری دنیا کے اندر عدالت کی دو قسم کی یا مارکیٹ اکانومی دو قسم کے طریقوں سے چلتی ہے جس کے اوپر عدالت کی جورسڈکشن ہو سکتی ہے۔ ایک وہ جو کہ پرائیویٹ کانٹریکٹس ہیں کہ میری جیب میں 1 کلو چینی ہے، حبیب صاحب 1 کلو چینی لینا چاہتے ہیں، میں کتنے کی بیچوں گا، حبیب صاحب کتنے کی خریدیں گے، یہ ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے۔ اس کی سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ برقرار رکھنا عدالت کا کام ہے کہ اگر عدالت میں جایا جائے تو عدالت کہے کہ یہ آپ کا آپس میں معاہدہ تھا، میں اس کو برقرار رکھوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت چینی کتنے کی بیچ رہی ہے، یہ ایک تھوڑی سی مختلف بات ہے۔ اگر تو حکومت چینی بنا رہی ہے اور پرائس ڈٹرمن کر رہی ہے یا پروکیور کر رہی ہے اور پرائس ڈٹرمن کر رہی ہے تو حکومت کے کاموں کے اوپر عدالت کی جورسڈکشن ہے۔ پرائیویٹ لوگوں کا کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے اوپر عدالت کی جورسڈکشن ہے۔ اور میں جس وجہ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے ماضی میں جو ایک دفعہ پہلے عدالت چینی کے معاملات میں پڑی تھی وہ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر پڑی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ساری مارکیٹ کے اندر 54 روپیز کی kg سے چینی ملے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں بطور پرائیویٹ شخص بھی جس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، میری سرکاری مل نہیں ہے، میں سرکاری طریقے سے بیچ نہیں رہا، میں بھی چینی اس پرائس کے اوپر بیچوں گا جو مارکیٹ کی اکانومی ڈٹرمن نہیں کر رہی بلکہ جو عدالت ڈٹرمن کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پرائس تو 54 رہی، چینی ختم ہو گئی۔ میرے پاس چینی ہے 1 کلو، میں کہتا ہوں میں نے بیچنی نہیں، میں اس کو آگ لگا دوں گا، میں اس کو دفنا دوں گا، کوئی اور کام کر دوں گا، میں 54 پہ نہیں بیچوں گا، یہ میرا اختیار ہے، مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا بیچنے کا۔ ہاں اچھا، اسی کو آپ نے دیکھا ہوگا اب سے ماضی میں عدالت اسکولوں کی فیس دیگر اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی پڑی، عدالت یہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ کالج کے اندر فیس کتنی ہے، گورنمنٹ اسکول میں فیس کتنی ہے، حکومت کی پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ جو پرائیویٹ انٹرپرائز کا کانٹریکٹ ہے، جب بھی عدالت اس کے اندر آئی ہے، حالانکہ اس میں نظیر ملتی ہے، دنیا کے اندر نظیر ملتی ہے کہ عدالت پرائیویٹ کانٹریکٹس میں جائے، لیکن جب بھی عدالت پرائیویٹ کانٹریکٹ کی انفورسمنٹ یا پرائس ڈٹرمنیشن میں آئی ہے، وہ مارکیٹ خراب ہوئی ہے، اس مارکیٹ کے اندر سپلائی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں اوپن مارکیٹ اکانومی کو آپریٹ کرنے دیا جائے، لیکن جہاں پہ حکومت کی پالیسی فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہے تو عدالت کا پورا اختیار۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں حبیب صاحب، ایک اور معاملہ، غیر ملکی سفیر مارگرا کی پہاڑیوں پر کچرا صاف کر رہے تھے جس کی تصویر جو ہے وہ وائرل ہوئی، وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جو ہے اچھا خاصا جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کو لوگوں نے اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا کہ برطانوی ہائی کمشنر مارگرا کی پہاڑیوں پر جا کر جو ہے وہ صفائی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کے جی اور پھر ٹویٹ بھی کیا، اور میرا خیال ہے بہت اچھا کیا۔ اور یہ تو ایک تو ہمیں برطانیہ کے سفیر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے پہاڑوں کی گندگی سے آگاہ ہوئے، بلکہ میں ان کے اپنے پہاڑوں کی گندگی سے نہیں، معاف کیجیے گا مجھے ایک لفظ کہنے دیجیے، مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے آپ کے اندر کی گندگی سے آگاہ ہوا۔ وہ میں ہی تھا جو بوتل پھینک کے آیا پانی کی، وہ میں ہی تھا جس نے یہ کھانا کھایا یہاں پہ، وہ میں ہی تھا جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا اور انہیں تمیز نہیں سکھائی
کہ بچوں جب یہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے تو ہم اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. وہ میری ہی بہن تھی جس نے یہ لفافوں میں قیمے والے پراٹھے بنائے تھے اور وہاں پہ پھینک دیے تھے. یہ تو مجھے تو اپنی تصویر لگ رہی ہے, میں کسی دوسرے کو کیا کہوں. لیکن جب ایک آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ حبیب اکرم صاحب یہ ہیں آپ, جو آپ نے یہ صاف ستھری ویسٹ کوٹ اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ اتنے گندے ہیں, آپ کے خوبصورت جنت نظیر پہاڑوں پہ آپ اس طرح گندگی پھیلاتے ہیں, تو جب میں وہاں پہ جاؤں تو میں پھر آگے سے جواب دوں اس ٹویٹ کا گڈ, کیونکہ میں ڈی سی اسلام آباد ہوں. سعد, صفائی نصف ایمان ہے, یہ ہم کیوں بھول گئے, ہم کب جاگیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ میں حبیب صاحب کے تجزیے سے شاید ایگری کرتا ہوں, لیکن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا اسلام آباد کے اندر. حمزہ شفقات صاحب نے اس میں اس ایکٹ کو نہیں ڈیفینڈ کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اگر کہیں پہ بھی گندگی ہو تو وہ اس ضلع کی انتظامیہ کی رسپانسبلٹی ہے. اسلام آباد کیا کہیں پہ بھی کسی بھی ضلع کے اندر ہو تو وہ ضلع کی انتظامیہ کی غلطی ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈپٹی کمشنر کو ریئل ٹائم کے اندر پتا ہوگا کہ کہاں پہ کون سا گند پھینکا جا رہا ہے اور وہ اس کو ریئل ٹائم کے اندر کلیکٹ کر لے گا, یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے پرو ایکٹیو ہیں اسلام آباد کے. ہو رہی اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ گند اس نے, میں اس کے ریئیکشن کی بات کر رہا ہوں. اور میرے خیال میں ان کی پرفارمنس اگر آپ ماضی کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو بہت بہتر ہے. جو دوسری بات ہے, عمران خان صاحب بار بار سیاحت کی بات کرتے ہیں, بار بار عمران خان صاحب سیاحت کی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ فارنرز جن میں ہمارے وسیم اکرم صاحب کی اہلیہ بھی شامل ہیں, وہ کراچی کی بیچز کے اوپر جو کہ ہماری سیاحت کا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, وہاں سے کبھی کچرا اٹھاتی نظر آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ برٹش ہائی کمشنر جو ہیں وہ مرگلا ہلز جو کہ ایک اور سیاحت کا افیکٹولی پوائنٹ ہے, وہاں سے کچرا اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب سے اور ان کی منسٹری آف ٹورزم سے اور جو اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے ان سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز ان کے اوپر تنقید بھی کی جا سکتی ہے, کچھ کام ٹھیک کر رہے ہوں گے, کچھ غلط کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ سیاحت کو سیریسلی لیتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اس کو پریزنٹیبل تو رکھیں. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, مین کام یہ ہے کہ یہ جگہ صاف بھی ہونی چاہیے. پتہ کیا ہے, وہی جو اسسٹنٹ کمشنر کا اس نے کیا ڈاکٹر فردوس آج کا. نہیں, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.